अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, तबसरा और तज्जिया भी शामिल होगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है, सियासत के मैदान से भी, अदलिया के मैदान से भी, और महाज के हवाले से भी, फ़ौजी और एयरफोर्स के महाज से भी। भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो आपने थंबनेल पे देख ली होगी, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ था उसके हवाले से कुछ डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद पे जो हमला हुआ था, जिसमें TTP का जो दहशतगर्दी का सेल है उसके 4 अरकान को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। और दौरान तफ्तीश साजिदुल्लाह उर्फ शीना, जो खुदकुश हमलावर का हैंडलर था, उसने एतराफ़ किया कि TTP कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादाउल्ला साकिन चरमांग बाजोड़, और हाल ही में वो अफ़गानिस्तान और बाजोड़ के 9 अगई के लिए TTP का इंटेलिजेंस चीफ भी है। उसने उसे टेलीग्राम एप्लीकेशन के ज़रिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा, ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। सो बेसिकली ये लोग टेलीग्राम की जो ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। और दादुल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो उसे पाकिस्तान में वसूल करे। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से था और वो अचिन नंगरहार अफगानिस्तान के रिहायशी था। खुदकुश बम्बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने उसे इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। अफगानिस्तान में मौजूद TTP के कमांडर दादुल्ला की हिदायत पर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। और धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। तफ्तीश के मुताबिक TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। इस वाक़े में मुलविस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। ऑपरेशन कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका है। और इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन जिस तरह पहले हमने आपको बताया था कि ताल्लुक जो निकल रहा है वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, अब इसकी पूरी वो जो जिसे कहते हैं ना ट्रेल, वो भी अब सामने आना शुरू हो चुकी है कि ये किस तरह अफगानिस्तान से जो है इनको ऑपरेट किया जाता था। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात 7 नवंबर को इस्तांबुल में मुकम्मल हुए। अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। माली और जानी नुकसान के बावजूद भी पाकिस्तान ने कोई रद्दअमल नहीं दिया और पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, जबकि दहशतगर्दों की पुशपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने काबुल में किसी हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसके अलावा हुकूमत ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान नजाद ताज़ा फलों की ईरान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दरामद की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी। और इसका मकसद 2 तरफ़ा तजारत की मअतली से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना था। बेसिकली वो ट्रक्स जो हैं वो पहले वो माल जो है वो अफगानिस्तान से ईरान भेजा गया और ईरान से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है उसे लाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर तो बंद है, तो फिर वहाँ से जो है उसको लाने की कोशिश की गई। तो 5500 से ज़्यादा अफगान ट्रांसिट कंटेनर्स बैनुल-अक़वामी सरहदों की बंदिश के बाद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान के लिए सामान की बढ़ती हुई रुकावटों के बावजूद ये सूरत हाल काबुल की पाकिस्तान पर इन्हिसार को ज़ाहिर करती है, अगरचे वो मुतबादिल तजारती रास्ते तलाश करने की इस वक्त कोशिशों में है। इसी दौरान वस्त एशियाई रियासतों को बैनुल-अक़वामी तजारत की मअतली के असरात से बचाने के लिए पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को 5 कार्गो फ़िज़ाई रास्ते से ले जाने और 29 कंटेनर्स को चीन के रास्ते मुंतकिल करने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रीजनल आपके चंद ऐसे मुआहदे होते हैं जिसके अंदर आपको एक्चुअली इन्हें अलाउ करना होता है, तो इसकी वजह से उन्हें अलाउ किया गया है। इसके अलावा अब ज़रा कुछ अदलिया की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब जो है ऐवान सदर में मुनक्किद की गई और इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वफाकी आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन से जो है अपने उनके ओहदे का जो है वो हलफ लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह की हलफ बर्दारी तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस आमिर फारूक ने भी इस मौके पे शिरकत की। अवैस यूसुफज़ई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो अक्सर मौजूद बहस रहते हैं उन्होंने इसके अंदर शिरकत नहीं की। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस सिमन रिफत जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो एक्चुअली इस तकरीब में नहीं आए।
اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جسٹس حسن رضوی، جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس کے آغا، بلوچستان سے جسٹس روزی خان اور پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ارشد حسین شاہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ 3 ججز جسٹس حسن رضوی اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نقوی نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور اس موقع پہ وفاقی آئینی عدالت کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس امین الدین، انہوں نے ان سے حلف لیا۔ باقی ججز اسلام آباد میں فی الحال موجود نہیں تھے، تو ابھی صرف ان کے حلف جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے، مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ موسٹ پرابلی 13 ججز جو ہیں وہ اس وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ نمبرز کے حوالے سے پہلے کچھ تضادات تھے، کچھ پہلے کہا جا رہا تھا 7 ہوں گے، پھر کہا 9 ہوں گے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکچولی یہ تعداد جو ہے وہ 13 ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کورٹ روم نمبر 1 ہے، جس میں ایکچولی ماضی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھتے تھے، اور عام طور پہ جو کورٹ نمبر 1 ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ چیف جسٹس کا جو کورٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لگتا ہے، لیکن یہاں پہ وفاقی آئینی عدالت کو جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 دیا جائے گا، اور کورٹ روم نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے اس وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے وہ شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور وجہ جو ہے وہ صحت کی خرابی بتائی جاتی ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اس کے علاوہ خبر یہ آ رہی ہے، دنیا اخبار نے ایکچولی یہ خبر دی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کا مستقبل قریب میں جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے گا۔ ان میں جو نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں، آبویسلی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ اخبار کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس عزت جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران شیخ، ان کے نام جو ہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کا بھی تبادلہ ہوگا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، کہ ان کو بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب یہ بات تو ایکچولی جب سے یہ شک ایکچولی 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی گئی تھی، تو یہی کہا جا رہا تھا کہ موسٹ پرابلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے گا، تو اس میں سے 4 کے بارے میں آ گیا ہے۔ جسٹس سمن رفت جو ہیں، ابھی ان کا نام اس لسٹ میں ابھی فی الحال اخبار نے کم از کم رپورٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس منعقد ہوا، اور اس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترمیم کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ بعد میں اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ جی ترامیم کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جو ہے وہ یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ رولز 2025 کے آرڈر 1 کے رول 4(1) کے تحت قائم کی گئی ہے، تاکہ رولز پر عمل درآمد کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کے لیے سفارشات جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 27th امینڈمنٹ کے اوپر جو ہے شاید اس کے اندر بڑی ڈیلیبریشنز ہوں گی، ڈسکشن ہوں گی، لیکن ایکچولی یہ معاملات جو ہیں انتظامی حد تک ہی صرف محدود رہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے، راجہ محسن اعجاز ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا، لیکن ذرائع کا بتانا ہے کہ فل کورٹ ہوئی ہی نہیں۔ سپریم کورٹ میں صرف 6 جج موجود تھے، باقی سب جو ہے وہ گھر جا چکے تھے۔ اب 6 ججوں سے کون سی فل کورٹ ہوتی ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایکچولی فل کورٹ میں صرف 6 ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنات ملک صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی 6 ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے صرف، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس کی تصویر جو ہے وہ بھی جاری فی الحال نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا میں ان سب کا ماضی جانتا ہوں، اس وقت یہ کہاں تھے جب انہوں نے آدھی رات تک بیٹھ کر 52 بل پاس کیے، یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں، یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوگا۔ 2 دھماکے ہوئے، وانا میں دھماکے کے وقت 655 شاگرد اس وقت وہاں تھے، ایک دھماکہ یہاں اسلام آباد میں ہوا، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ مت سمجھے گا وہ ججز کو کہہ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنی ڈکیتیاں انہوں نے کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی ڈکیتیاں کسی نے نہیں کی، یہ لوگ یہ بتائیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پاکستانی عوام کو بتانا پڑے گا۔ ہم نے جو 4 دن لگائے اس قانون کو بنانے پر، انہوں نے گھنٹے میں 52 بل پاس کیے، اس وقت ان کو شرم نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کے پی میں ڈرون اٹیک ہوا ہے شادی کی تقریب کے دوران۔
یہ اس وقت ہوئے جب خیبر پختونخوا میں بہت بڑا جرگہ ہو رہا تھا. خیبر پختونخوا کے عوام اس ملک کے باشندے ہیں یا نہیں, وہ جرگہ کرتے ہیں مگر حکومت اس کو اہمیت نہیں دے رہی. خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے جس کا بدلہ عوام لیں گے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہے وہ کل سفر کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے, لیکن انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی تھی, لیکن انہوں نے بعد میں ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پہ پہنچ کے پتہ لگا کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور میرا نام جو ہے وہ PNIL لسٹ کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا اور میرے پاسپورٹ جو ہے وہ غیر فعال ہے, تو جس کی وجہ سے جھگڑا صاحب کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایکچولی آج سامنے آیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں, جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کا استعمال جو ہے وہ روک دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر 4 صفحات کا یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سیاسی اجتماعات میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنا یقینی بنائیں. صوبائی حکومت اور دیگر فریقین سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری ملازمین اور مشینری کا استعمال کرتے رہے ہیں. احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے. سرکاری وسائل کا استعمال آئین کے آرٹیکل 4, 5 اور 25 کے خلاف ہے. سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے. ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے. سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتا ہے. یہ بیسکلی آج سے تقریباً سال پہلے وہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے جو احتجاج کیا گیا تھا نومبر کے آخری ہفتے کے اندر, اس کے اندر اس وقت بھی بہت سے الزامات لگے تھے کہ جی ایمبولنسز اور کرینز اور اس طرح کی مطلب سپورٹ سٹاف کی جو گاڑیاں تھیں, جو گورنمنٹ کی مشینری تھی, وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے ساتھ, جلوس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. تو اس کے اوپر بڑی ایکسکیویٹرز وغیرہ اس کے اوپر بڑی اس وقت تنقید ہوئی تھی کہ جناب یہ ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کی مشینری ہے, یہ ادھر کدھر ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ تحریری فیصلہ دیا کہ جی آئندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک عمل کیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب, ان کے خلاف جناب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اب فائنلی جمع کرا دی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروائی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب تحریک عدم اعتماد جو آزاد کشمیر کی ہے وہ اس بات کے ساتھ نتھی ہو گئی ہوئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی تب پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یہاں پہ وزارت عظمیٰ کی کرسی دی جائے گی, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی جو ہے انہیں نہیں ملے گی. اور وہی ہوا ہے کہ صرف 24 گھنٹے کے اندر جیسی 27ویں آئینی ترمیم وہاں پہ منظور ہوئی ہے, وہیں پہ ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے موجودہ وزیر اعظم کے خلاف آزاد کشمیر کے. اور یہ کہا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ 40 سے بھی زیادہ ووٹ ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے کے لیے. اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ فیصل راٹھور کا نام جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ فائنل کیا ہے. فیصل راٹھور جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی ضلع حویلی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا, والدہ بھی جو ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں اور وہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی سیکرٹری جنرل ہیں. تو ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے فیصل راٹھور صاحب کو کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس دوران اکارڈنگ ٹو دا رولز بیسکلی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, تو پھر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. اس سے پہلے تو شاید وہ ریزائن کر دیتے یا اسمبلی توڑ دیتے, اب وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. اور اگر تحریک عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے تو 6 ماہ تک جو ہے ان کے خلاف پھر دوبارہ کوئی تحریک جمع نہیں کروائی جا سکے گی. البتہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, پاکستان میں ایکچولی آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے جناب بتایا جا رہا ہے کہ 9.60 فی لیٹر تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس کا بڑا جو جمپ آ رہا ہے وہ موسٹ پروبلی ڈیزل کے اندر آ رہا ہے. آج سے چند دن پہلے ایکچولی ڈیزل کی شارٹیجز جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں اور اب جو ہے وہ, اور شاید یہی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ پیچھے سے ڈیزل جو ہے وہ کافی شارٹ آ رہا تھا, خاص طور پہ کویت سے, جہاں سے پاکستان جو ہے وہ اپنے میجر پیٹرولیم سپلائز جو ہے وہاں سے لیتا ہے. تو وہاں پہ کسی ریفائنری کی ایکچولی مرمت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سپلائی چین جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے اور اس کی وجہ سے ڈیزل کی قیمتوں کے اندر جو ہے بہت بڑا جمپ آئے گا. اب اگر یہ جو جمپ آ رہا ہے اس کی وجہ سے آبویسلی ڈیزل سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا پھر جو افیکٹ آتا ہے وہ کرایوں کے اوپر آتا ہے, اور اگر کرایوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو پھر آبویسلی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے VPN سروس لائسنسنگ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے
اور پی ٹی اے نے وی پی این سروسز کے اجرا کے لیے 5 سے زائد مختلف کمپنیوں کو کلاس لائسنسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی. معروف اداکار بالی ووڈ اداکار دھرمیندر ان کی اور ان کی فیملی کی نجی ہاسپٹل کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرنے کے اوپر بریچ کینڈی ہاسپٹل کے ایک سٹاف ممبر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ان کے کمرے کے اندر کی ایکچولی یہ ویڈیو جو ہے اس سٹاف ممبر نے بنائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پھیل گئی تھی. بعد میں بڑا کرٹیسزم ہوا تھا اس بات کے اوپر, تو ان کو جو ہے وہ اب یہ جو سٹاف ممبر تھا اس کو اب یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور یہ بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل کے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جب ان کی اس طرح جو ہے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ بھارت کے لیے جو ایک اور بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں ایئر فورس کا تربیتی طیارہ جناب گر کر تباہ ہو گیا ہے. اب ان کی تو پوری ایک ہسٹری ہے, پچھلے 1 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے 6 طیارے ہم نے گرائے, بعد میں ان کے ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے, ان کے ہیلی کاپٹروں کو بھی نقصان پہنچا, وہ ان کے بھی کریشز ہوئے. اب یہ ایک اور تربیتی طیارہ جو ہے یہ گر کے تباہ ہوا ہے, پلاٹس PC-7 یہ طیارہ ہے, اور یہ ٹرینر طیارہ تھا. چنئی میٹروپولیٹن ایریا کے شہر تامبرم میں یہ گر کر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. ایئر فورس کا طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پہ تھا, تاہم حادثے سے پہلے طیارے میں موجود پائلٹ نے خود کو ایجیکٹ کر لیا تھا, جس سے کم از کم وہ محفوظ رہا. اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے عدالت نے متعلقہ حکام کو فوری تفتیش کا بھی جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کہ آخر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چائنا اور جاپان یہ آپس میں ایک لفظی گولہ باری جو ہے ان دونوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو جاپنیز پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اگر چائنا نے جو ہے وہ اٹیک کیا تائیوان کے اوپر تو اس سے جو ہے وہ جاپان کو کافی خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو چائنا نے جاپان کو آگے سے میسج دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنگ وغیرہ کرنے کا سوچا بھی تو اس کے جو ہے بڑے آپ کو برے نتائج جو ہے وہ آپ کو اس کا اور آپ کو بڑی عبرتناک جو ہے وہ شکست ہوگی اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, نیو یارک ٹائمز نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سعودی عرب کو جدید F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس جو ہے وہ فروخت کرنے کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے. F-35 جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے جو فائٹر جیٹس کا آرسنل ہے اس کا سب سے لیٹسٹ مطلب یہ پلین ہے, اور اس کی یہ وہی ایکچولی جہاز ہے جو جب نریندر مودی شروع میں جیسی ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی جب الیکٹ ہوئے تھے اور نریندر مودی ان سے ملنے کے لیے گیا تھا, اس وقت انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات آپس میں بڑے آئیڈیل قسم کے ہو جائیں, تو تب اس وقت امریکہ نے یہ پروپوزل دیا تھا انڈیا کو کہ جناب آپ F-35 طیارے جو ہے وہ خرید لیں. لیکن انڈیا نے اس وقت جو ہے اسے انکار کیا تھا کہ نہیں جناب یہ تو بڑے مہنگے ہیں, یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. تب تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوئی تھی, میرے خیال میں اب انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ لائے لیندے تھے بہتر سی. تو اب وہی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب کو امریکہ جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے. اور نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے جی پینٹاگون کی انٹیلیجنس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے چین کے ساتھ دفاعی اور سلامتی تعلقات کی وجہ سے چین کو ان جہازوں کی انتہائی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی بھی مل سکتی ہے. تو یہ رسائی جاسوس یا دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. تو ان کو مطلب انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب کو F-35 طیارے دینے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ پہلے ذرا سوچ لیا جائے. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان سے ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. گڈ ٹو سی کہ یہ وہی سری لنکن ٹیم جو جس کے 8 کھلاڑی بیسکلی واپس جانا چاہ رہے تھے, دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ واپس نہیں جائیں گے, دے ول کنٹینیو اوور ہیئر. تو اس کے بعد جو ہے ایک دن میچ جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا. آج جو ہے وہ یہ میچ کھیلا جا رہا ہے, اور پہلے ایکچولی بڑے اچھا رن ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ سری لنکا بیٹنگ کر رہی تھی, لیکن اس کے بعد ایک بیٹنگ کولیپس جو ہے وہ شروع ہوا, اور کرتے کرتے جو ہے وہ بہت بڑا سکور فی الحال جو ہے وہ سری لنکا سکور نہیں کر سکا ہے. لیٹس سی پاکستان اسے چیز کر پاتا ہے یا نہیں. پچھلے میچ میں پاکستان نے تقریباً 300 رنز جو ہے وہ بنا لیے تھے. اب اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ چیز کرنے میں پاکستان جو ہے کیا وہ چیز کر پاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کولکتہ ٹیسٹ میں جہاں پہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں, تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے. تمیبا باووما جو بیسکلی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے کپتان بھی ہیں, ان کے حوالے سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے, تو جسپریت بمراہ انہوں نے جو ہے وہ بال کیا. بال کرنے کے بعد جو ہے وہ بال ان کے ایکچولی پیڈ کے اوپر لگا. انہوں نے اپیل کی. سارے جو انڈین پلیئرز تھے جب وہ مائک کے پاس وکٹ کے پاس آئے, تو وکٹ میں آپ جانتے ہیں کہ اسٹمپ مائک جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے, اس نے ان کی آڈیو جو ہے وہ کیچ کر لی جسپریت بمراہ کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ اسے جو ساؤتھ افریقن کیپٹن ہے اسے وہ جو ہے بونا کہہ رہے ہیں
کہ بیسکلی وہ بات یہ کر رہے تھے کہ بال جو ہے وہ LBW کی کیا ہمیں ریویو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, تو یہ کہاں پہ لگا ہے, ان کے پیڈ کے اوپر کہاں پہ لگا ہے. تو تب اس نے جو ہے ان کی ہائٹ کے حوالے سے اسے جو ہے وہ ڈوارف یا بونا کہہ کے جو ہے اس نے پکارا. تو یہ اسٹمپ مائک کے اوپر جو ہے اسے کیچ کر لیا گیا, اور اس کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جسپریت بمراہ اور انڈین کرکٹرز کو جو ہے وہ کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے آپ کے ذہن ہیں. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا شاید پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے یہاں بھی بڑی عادت ہے, موٹے چھوٹے کانے اور رنگ کے حوالے سے بھی جو ہے ہمارے یہاں پہ کامنٹ کرنا بڑی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے, اس میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اسے, جبکہ ایکچولی یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ویسٹ کے اندر اسے باڈی شیمنگ کے حوالے سے جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی کے ہائٹ کے اوپر, کسی کے موٹاپے کے اوپر یا کسی کے رنگ کے اوپر اگر آپ اس قسم کا کوئی کامنٹ کریں تو اسے بالکل بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پہ جسپریت بمراہ جو ہے اس نے اسی طرح کا یہ کامنٹ کیا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت انڈین کرکٹرز کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں اس قسم کا کامنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.